अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली अशरफ रता और आज हम AGN न्यूज़ पर नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इख्तलाफ। इसको आप देख सकेंगे हर मंडे टू थर्सडे हर शाम 7 बजे। हम कोशिश करेंगे कि सारा दिन पेश आने वाली वाक़यात और ख़बरों को इस प्रोग्राम के अंदर कवर किया जा सके। हम हर खबर की हर एंगल को आपके सामने अय्या करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में इन वाक़यात और इन ख़बरों का क्या असर होगा, इनका आपकी ज़िंदगियों पर, मुल्क पर और मुल्क की मईशत पर क्या असर होगा। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अशरफ सुहेल साहब, जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और उनकी इन ख़बरों पर और इन वाक़यात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। आज के प्रोग्राम में जो हेडलाइंस हम शामिल करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं जो नामजद हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके कैरियर को डिस्कस करेंगे, उनकी बैलेंस पर्सनैलिटी और उनका जो भी कैरियर रहा उसके ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो वकला का रिएक्शन है, वकला जो है 26th अमेंडमेंट और जो नए चीफ की जो 3rd नंबर पे थे उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम कुछ गेस्ट को मदऊ करेंगे अपने साथ, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीटीआई के अंदर होने वाली धड़ाबंदी को। खबर आ रही है कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है शाह महमूद कुरैशी की क़यादत के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं और फैसल वाडा जैसे जो किरदार हैं वो इस तरह की खबरें लेके आते रहे, लेकिन आज तक वो खबर झूठी तकरीबन साबित हुई है, कभी भी कोई चीज़ सच साबित नहीं हुई। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो मुस्तनद सहाफ़ियों से आ रही है, इसकी वजह से लग रहा है कि इसके अंदर कुछ सीरियसनेस है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर होगा और इसका होगा भी, और ये जो इस वक्त जो सिनेरियो है उसके ऊपर इसका क्या असर होगा, पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रहीम यार खान, सादिकाबाद के अंदर डाकू राज। पिछले चंद महीनों के अंदर वहां पर सैकड़ों लोग डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। वो लोग जो डाकुओं के हाथों अगवा हुए और तवान न दे सके, उनकी लाशें उनके प्यारों को भेजी गई। सिर्फ सिविलियंस ही नहीं, फोर्सेस के भी तकरीबन दर्जनों लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका मुस्तकिल हल क्या है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपके साथ करतारपुर के जो कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट था हमारा इंडिया के साथ, वो रीन्यू हो गया है, उसका पाकिस्तान की आउटलुक के ऊपर और इमेज के ऊपर क्या असर जाएगा, वो भी हम आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ नए रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, वो वाला जो सेगमेंट है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे जो स्मोक का सीजन स्टार्ट हो गया है। हर साल और साल ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हल तलब है और हल हो नहीं रहा। इसका क्या सलूशन है, गवर्नमेंट को किन इकदामात की जरूरत है, इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअल सलूशन क्या है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ और खबरें हैं जो डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आज की जो मेन खबर है हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब जो है नामजद हुए हैं, उनके ऊपर बात करते हैं कि वो अपॉइंटमेंट कैसी है। अशरफ साहब, मैं आपको इस गुफ्तगू में शामिल करूंगा, प्लीज़ बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो 3रे नंबर का जज है उसको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जो एक कहा जा रहा है ऐसा कि ये जो 26th अमेंडमेंट है ये सीनियरिटी के ऊपर हमलावर हो गई है, इससे अफरा तफरी होगी। आपके ख्याल में ये कैसा डिसीजन है? बहुत शुक्रिया अली अशरफ, आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग की और नए प्रोग्राम के लिए भी गुड विशेज़ हैं हमारी भी। और मैं ये यहाँ पर अपनी बात ये ज़रूर करूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो हमारे प्रोग्राम के बेस्ट जज भी होंगे और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे जो कमेंट्स हैं या हमारी जो गुफ्तगू है या जो आरा आ रही हैं या तज्जिया या तबसरा आ रहा है, उस पर अपनी राय भी दें और आपके जो मसाइल हैं और आप जिन मसाइल पर बात करना चाह रहे हैं वो भी हमसे शेयर करें, हम उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपने बात की नए चीफ जस्टिस की जिनकी तकर्री हो गई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो गया, दस्तखत भी कर दिए। और आपने जो कहा कि वो 3रे नंबर पर थे, ज़ाहिर है देखें अपना अली अशरफ, बात यह है कि जो आइन में तरमीम हुई 26th अमेंडमेंट, वो हो गई कैसे भी हुई और वो तरमीम अब पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है जी। और उस तरमीम को फॉलो करते हुए जो पार्लिमानी कमेटी थी उसने जस्टिस यहया अफरीदी को नामजद किया कि ये नए चीफ जस्टिस होंगे और एक उसी प्रोसेस के तहत उनको मुकर्रर भी कर दिया गया है और वो 26 को अपना हलफ उठाएंगे इस हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई उलझन वाली बात होनी चाहिए। जब वो एक तरीकाकार तय पा गया तो जो भी जज साहब आएंगे सामने उनको अब ज़रूरत इस बात की है। क्वेश्चन ये है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं ना, उनके लिए एक आजमाइश भी है और एक मौका भी है।
کہ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو ڈلیور کیسے کرنا ہے. پاکستان میں جو نظام انصاف ہے, پاکستان میں جو نظام عدل ہے, اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, بہت ساری پیچیدگیوں کا سامنا ہے, بہت سارے ادک ایشوز ہیں جو اس کو درپیش ہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک. ایک عام آدمی بھی پریشان ہے, اور جو اشرافیہ ہے ان کے درمیان بھی ایک کشمکش ہے اور لڑائی جھگڑا جو ان سے دکھائی دیتا ہے. ملک میں اگر قانون کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حاکمیت ہوگی, ہمارے جو جج صاحبان ہیں اور چیف جسٹس صاحب خاص طور پر, وہ اپنی اس ذمہ داری کو, اور مجھے امید ہے بڑی کہ جس طرح کی ان کی ایک بیلنسڈ اور بڑے متوازن, وہ جسے کہہ لیں کہ وہ ان کا ایک رول بھی ہے, کردار بھی ہے. 2010 سے وہ پشاور ہائی کورٹس کے میں وہ آئے, پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنے پشاور ہائی کورٹ کے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے, اور اب وہ چیف جسٹس کے طور پر. اور یہ نامزدگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتی ہے اور ایک اعزاز بھی ہوتا ہے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں, میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ پورا اتریں گے. ٹائم بھی ان کے پاس ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ٹائم بھی ہے, 3 سال تو ہیں ہی ہیں. ہماری جو ایگزیکٹلی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ان کے لیے آزمائش بھی ہے, اور پوری عدلیہ کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, کیونکہ ایک سسٹم جو ہے وہ آفٹر مینی ایئرز وہ چینج ہوا ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہوا ہے, تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب 2 جو سینئر ججز ہیں, اب لیٹ سپوز جیسے ہمارے جو ایک اور انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی سیم یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے 5 لوگوں کے نام آتے ہیں, اس میں سے آپ ایک چیف جو ہے وہ جو ہے جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اس میں سے سیم وہی طریقہ ہے آلموسٹ, صرف اس کا فرق ہے سلیکشن کا کمیٹی کا فرق ہے. تو اس میں مجھے بتائیے کہ اس کے اندر تو ایک سمجھ لیں ایک روایت ہے کہ جو سینئر جرنلز ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جاب کنٹینیو نہیں کرنی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ روایت شروع ہونے کا اندیشہ ہے, یا یہاں پر ماحول ویسا نہیں ہوگا جیسا وہاں پہ ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے اپنا رتا کہ یہ اس طرح کی صورتحال بنے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. جسٹس منصور ہیں, جسٹس منیب ہیں, بڑے ویل ایکسپیرینسڈ ہیں, ان کا ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ ایکسپوجر ہے, اور ان کی اپنی ایک آئین کے اوپر اور قانون کے معاملات کے اوپر بڑی دسترس ہے ان کی. اور میں یہ چاہوں گا, اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے آئینی اور قانونی حلقے ہیں جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ اور ایک ویل بیلڈ اور ایک مستحکم ملک کے طور پر ایک مضبوط قانون کی شکل میں ہم سامنے آگے جائیں, تو ان کو میرا خیال ہے کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے. باقی ان کی اپنی مرضی کی بات ہے, وہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اور مجھے ایسا لگتا بھی نہیں ہے. چلیے اس کو ہم وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور کس طرح سے جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے اس عدلیہ کے اندر. اب مجھے یہ جاننا ہے کہ تھوڑا سا ہم ان کی جو کیریئر ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا, ان کے جو اختلافی نوٹ رہے, جو ان کے بہت سارے ایشوز کے اندر جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بہیو کیا. پی ٹی آئی کو بہت جگہوں پہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا, اور بہت جگہوں پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا کر جو ہے اسپیشلی جو ان کا 25 مئی والا جو تھا دھرنا تھا یا احتجاج تھا, اس کے اندر انہوں نے ان کو جا کے شو کاز نوٹس بھی کیا کہ انہوں نے اپنی جگہ کیوں چینج کی. تو آپ ان کے کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ایک لمبا عرصہ ہو گیا عدلیہ کے اندر, کہ وہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پازیٹیولی امپیکٹ کرے گا پاکستان کی عدالتی نظام کو؟ دیکھیں, اپنا یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا رتا صاحب, کہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ویل بیلنسڈ ہیں, اور ان کے اندر وہ تدبر اور فراست اور دور اندیشی, معاملہ فہمی بڑی درجہ اتم موجود ہے. ان کے جو آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ان کے جو فیصلے ہیں, اور بعض اوقات انہوں نے جو فیصلہ آ رہا تھا اس سے اختلافی نوٹ دیا, ان کی اپنی رائے رہی ہے, ان کی اپنی سوچ رہی ہے. اور اب ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے بھی اور جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ان کے اوپر نئی ذمہ داریاں آئی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی ذمہ داریاں ہیں, ان کا جو بوجھ ہے وہ بھی ان کی سوچ کو اور بھی انہینس کرے گا. ان کا جو ڈیکورم ہے, ان کا جو آؤٹ پٹ ہے, ان کے کارکردگی جو ان کی اس کو اچھا بنائے گا. میں تو اچھے ہی کی امید رکھتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے چیف جسٹس ثابت ہوں جو پاکستان کے نظام عدل کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں. اور جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ کا یہاں پہ اس وقت دنیا میں وہ جو درجہ بندی میں کہیں نیچے جا کے بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے اور شرمناک سی صورتحال ہے, اس کی بہتری کے لیے وہ کردار ادا کریں گے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ڈیموکریٹکلی اس چیز کو دیکھیں, میرا جو اوپینین ہے ان کے حوالے سے, وہ تھوڑے سے ڈیموکریٹک مائنڈ کے جج ہیں, جنہوں نے اسپیشلی جب ان کا جو ڈیسیژن آیا تھا جس میں جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیسیژن دیا تھا کہ سویلینز کا جو ہے وہ اس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو ڈیموکریٹکلی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شو کرتی ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک جج
جج ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ آئین کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اور آئین کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. بڑا مضبوط نقطہ ہے آپ کا رتا, اور میں یہاں پہ یہی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ان کی اپروچ ہے نا, جو آپ نے جس کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے کہ جو سویلین لوگ ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے, اس سے بڑے روشن امکان آتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ان سے ہیں شاید ان کے لیے کچھ اچھی چیزیں جو ان سے ہیں وہ آگے جا کے ہونے والی ہوں. اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے اشرف صاحب جس میں ہمیں میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت لائرز ہیں اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز جیسے پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر شور مچا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرے نمبر کے جج کو انہوں نے لگا دیا ہے یہ ایک غیر آئینی ہے, ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ کرے گا, کیونکہ آلریڈی جو ہے ملک کافی دیر سے جو ہے گھٹن کا شکار ہے. وہ اس کے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, وہ پی ٹی آئی بھی اس کی قصوروار ہو سکتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کی زیادہ قصوروار ہے, کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی رکھے, جو ایک انسرٹنٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کو ختم کرے. لیکن ہماری حکومت پچھلے 1.5 سال سے وہ انسرٹنٹی, وہ گھٹن کا ماحول ختم کرنے میں ناکام رہی ہے, اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ نہ پی ٹی آئی کو ہوا, نہ مینس کہ نہ نون لیگ کو ہوا, نہ پیپلز پارٹی کو ہوا. اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ میرے ملک کو ہوا ہے, میرے ملک کی اکانومی کو ہوا ہے. یہاں پہ بزنس نہیں آیا, یہاں پہ فورن انویسٹر نہیں آیا, کیونکہ ماحول نہیں تھا. تو اب اگر پی ٹی آئی دوبارہ سے اسی ماحول کے اندر کودتی ہے, دوبارہ احتجاج کی پولیٹکس میں جاتی ہے, اور گورنمنٹ جو اپنا رویہ پہلے سے ہے ان کا کہ انہوں نے اپوزیشن کو انگیج ہی نہیں کرنا, وہ انہوں نے چھوڑ دینا ہے, صرف مارنا ہے, کڈنیپ کرنا ہے, ان کو پریشرائز کر کے دبانا ہے, ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا, اگر وہ اسی رویے کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اچھا, اپنا علی اشرف بہت ہی اہم اور بڑا سینسٹیو کویسچن ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے. جہاں تک میرے علم کی بات ہے, جو گورنمنٹ ہے وہ تو انگیج کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے, ابھی ریسنٹ دیکھا ہے جو 26 امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے بڑا زور لگایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ان کا جو آگے سے رد عمل رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. دوسری بات, جو پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے, بڑی ان کی سے ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور جتنی بڑی وہ پارٹی ہے, جتنی ان کی سے ہے اور جتنا لوگ ان کے اوپر ان کو فالو کرتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ اتنی ہی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں, جو عمائدین ہیں, ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اب بہرحال اس طرف آ جانا چاہیے کہ انہوں نے نیشن بلڈنگ کی طرف کیسے جانا ہے. یہ جو ہر دوسرے دن احتجاج, اختلاف, انتشار اور بے جا جسے کہنے چیزوں کے اوپر, اب دیکھیں پارلیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے, اپنی پارلیمانی جو اس کی حیثیت ہے اس کا بھرپور استعمال کرے, آئین میں جو گنجائش ہے اس کا بہترین استعمال کرے, سیاست میں ایک سٹیٹسمین شپ جو سی ہے اس کی طرف جائے. اب پاکستان کو, اور آپ نے جو 1.5 سال کی بات کی ہے نا, میں ذرا تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا, آپ ذرا تھوڑی زیادتی کر جاتے ہیں. یہ گھٹن 1.5 سال کی نہیں ہے, یہ گھٹن بڑے لمبے عرصے کی ہے, اور گھٹن سے زیادہ یہ بے یقینی ہے, اور بے یقینی سے زیادہ یہ بے چینی اور عدم اعتماد ہے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کسی ایک کو نہیں, سبھی کو. ہماری سوسائٹی کا ایک اور جو اہم حصہ ہیں یا ہمارے سوسائٹی کا ایک اہم پارٹ ہے وہ لائرز ہے. لائرز کا جو اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے 26 امینڈمنٹ پہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی 3rd نمبر پہ ججز ہیں ان کے اوپر بھی وہ بڑا کرٹیکل ہے. اور میں سمجھ سارے لائرز کا یا کوئی خاص گروہ ہے ان کا؟ اس میں دیکھیں میں بتا دیا کریں, مجھے ایسا لگا جیسے آپ نے کہا لائرز کا آ رہا ہے. اچھا, مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے سارے لائرز ان سے ان کا. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر پاکستان کے حصے کے اندر نا دھڑا بندی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے ایکسائز کرتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دھڑا تو ہمارا بھی ہے, تو ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ہے بات جو ہم کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں ہم میجورٹی کی, کیونکہ اس وقت میجورٹی جو لوگ ہیں وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چیز جو ہے, اسپیشلی جب سینئر لائرز کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر لائرز کی بات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کے سینئر لائرز کی بات کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں جو ہم نے ان کی جو اس کے اوپر آراء سنی ہے وہ یہی آ رہی ہیں کہ شاید یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے, یہ عدلیہ کے لیے اس کی پروگریسو اور اس کی جو آزادی ہے, جو اس کا آٹونومس باڈی ہے, اس کے اگینسٹ ہے یہ چیز. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وکلا کی تحریک ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے؟ کیا وکلا اس کے لیے باہر نکل سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ میں تھوڑا سا اس کے اوپر بتا دوں آپ کو اس حوالے سے
ایک تو 2-3 چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں حامد خان اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کورٹ میں بھی جائیں گے. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کورٹ میں جانے کی بات کی ہے نا, یہ زیادہ موضوع ہے, زیادہ بہتر ہے کہ انہیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, بینگ لائر بھی اور ایک آئینی ماہر کے طور پر بھی, کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کسی احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا. کل علی امین گنڈا پور نے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو بلاک کر دیں گے اور ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے ہیں. اچھا, آپ کسی ایک کے ماننے یا نہ ماننے سے چیزیں جو ان سی ہیں نا وہ اپنی جگہ سے نہیں, اس میں دیکھیں نا ایک تو نہیں ہے نا. اگر ہم علی امین گنڈا پور کی بات کرتے ہیں تو وہ 4 کروڑ کے صوبے کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. مینس کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں معاملے کو, ایسے نہ کریں. اس میں نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ بتا دیں مجھے کہ کیا وہ 4 کروڑ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں یا ان کی خواہشات کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ کیا وہ 4 کروڑ عوام کو لے کر آ جائیں گے باہر؟ اور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. بڑا مناسب, میں اسی کے ساتھ دوسری بات یہ بھی جوڑوں گا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پاس بہت اہم منصب ہے, انہیں اپنے صوبے پر توجہ دینی چاہیے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی صورتحال توجہ تو دینی چاہیے. انہوں نے سیاست بھی تو کرنی ہے نا. یہ اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس کو جو موقع ملتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اچھا, ویسے آپ اپنے کسی پروگرام میں نا سیاست کو بھی ڈسکس کریں کہ سیاست ہوتی کیا. اچھا, اس میں وہ والا ٹاپک بھی ہم کریں گے, لیکن بات جہاں تک آپ نے بات کہی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جو 4 کروڑ کے عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ ان کے خواہشات کیا ہیں کہ نکال سکتے ہیں نکال سکتے, کیونکہ دیکھیں ہم ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر ہیں. یہاں پہ ڈائریکٹلی کسی کو الیکٹ نہیں کیا گیا. یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز ہر علاقے سے آتے ہیں, وہ ریپرزینٹیٹیوز جو ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو ایک سسٹم ہے. اگر ہم بات کریں گے ان کی تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ 2/3 میجورٹی ہے وہاں پہ ان کی, تو یہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے, کیونکہ جو ہمارے ہاں تاثر جا رہا ہے صوبائیت کا اس سے, وہ ختم ہونا چاہیے ملک کے اندر سے. ملک پروگریس کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. جو آپ کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ کو یہ بات کہوں گا اپنا علی اشرف صاحب, بلکہ میں بڑے ہی ایک عاجزانہ طریقے سے اپنی جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ علی امین گنڈا پور کا جو لبو لہجہ ہے. سر میری بات تو ذرا سنیں, ذرا مجھے معذرت, ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی اے طارق صاحب, سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں اور فارمر جو جی کال ان کے ساتھ کٹ گئی ہے ہماری, ہم دوبارہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ نے کنٹینیو کیجیے پلیز بات. تو علی امین گنڈا پور صاحب, میں نے ابھی جیسے کہا نا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, 4 کروڑ لوگوں کے ذمہ دار ہیں وہ. ان کا جو لب و لہجہ ہے, جس طرح سے وہ للکارتے ہیں, جس طرح سے وہ چیلنج کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نکالیں گے یا پاکستان کو بلاک کریں گے تو جس طرح کا انہوں نے پہلے 2 دفعہ بلاک کیا اس طرح کا تیسری دفعہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں, وہ بلاک کر لیں. لیکن یہ چیزیں بہرحال اوورآل پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے, آپ نے اکانومی کا ذکر کیا, پاکستان کی اکانومی کے لیے, کسی بھی لیول پر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے, پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے لیے میچ نہیں کرتی ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. نہیں, اس میں دیکھیں بات آپ کی بات مناسب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو ملانے کی, آپ بات کر رہے ہیں آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ سیٹلمنٹ تبھی ہو سکتی ہے جب گورنمنٹ اس کے لیے ایفرٹ کرے گی. آپ کے اور میرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. کہہ رہا ہوں نا, گورنمنٹ کی طرف سے جی علی امین گنڈا پور صاحب کو ایز چیف منسٹر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ نے پچھلے 2 مہینے کے ان کے بیانات دیکھیے. میں ان کی اسٹریٹجی بناتا ہوں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کس کو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف کا بیان دیجیے. جی میں شہباز شریف کی گورنمنٹ کی بات ہی کر رہا ہوں. جی نہیں, شہباز شریف میں ان کی کابینہ کی بات کروں گا, ان کے کابینہ کے ممبرز کی بات کروں گا. دیکھیں رانا ثناء اللہ کی بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنی ہے. دوسری سائڈ سے جو ان کے احسن اقبال صاحب ہیں وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تیسری سائڈ سے ایک اور بندہ اٹھتا ہے خواجہ آصف, وہ آ کے گالیاں دے دیتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ گڈ کاپ بیک کاپ والا جو اسٹریٹجی ہے وہ کھیل رہے ہیں. وہ انگیج کرنا نہیں چاہتے ہیں ایکچوئل میں ان کی جو وہ, لیکن لوگوں میں جیسے آپ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انگیج کریں, وہ بیسیکلی یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں. چلے میں تو میرے خیال ہے اس تاثر سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, بلکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتی ہے؟ ہاں یہ ایک کوشچن ہے, یہ ذرا ضرور ہمارے اشرف سہیل صاحب نے ایک کوشچن اپنے آڈینس کے لیے ہے کہ وہ پلیز. جی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جی طارق صاحب نے, لائر ہیں سپریم کورٹ کے اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی ہیں فارمر. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ لائرز اس وقت جو ہے یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. سر ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا. ایک تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ لائرز کے اندر اس امینڈمنٹ کو لے کے کیا کنسرنز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ لائے گی, نیگیٹیو امپیکٹ لائے گی, یا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا؟ پلیز تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ پریکٹس ابھی لاہور ہائی کورٹ میں کی گئی ہے, جس میں تیسرے نمبر کی جج صاحبہ کو اسی طریقے سے اٹھا کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا گیا, اور اس کے بعد وکلا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی احتجاج اور کسی قسم کا کوئی کنسرن شو نہیں کیا گیا. بالکل اسی طرح اسی فارمولے کو سپریم کورٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا 26ویں ترمیم کے ذریعے, اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے جو جج صاحب تھے جیسے یحییٰ آفریدی صاحب, ان کو میجورٹی کے ساتھ اپوائنٹ کر دیا گیا. وکلا کا اس معاملے میں اتنا بڑا کنسرن اس لیے نہ بن سکا کہ جو لوگ اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے, اور اس وقت وہ وکلا نمائندے کی بجائے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے بات چیت کر رہے ہیں. مینز کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مینز کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ وکلا کے کنسرن ہیں بھی تو وہ اس وجہ سے جو ہے سامنے نہیں آ سک رہے کہ جو وکلا آواز اٹھا رہے ہیں وہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہے. تو آپ تو کسی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہیں, بینگ انڈیپینڈنٹ لائر, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ٹھیک اقدام تھا گورنمنٹ کا, یا اس میں کچھ سکم ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر سینیورٹی کا پرنسپل جو 2015-16 سے ججمنٹ کے ذریعے امپلیمنٹ ہوا تھا, وہ ججمنٹ میجورٹی ڈیسیژن تھا, اور اس میجورٹی ڈیسیژن کو سپریم کورٹ کے پاس ہی اختیار تھا کہ وہ اس کو سیٹ اسائڈ کرتے, بجائے اس کے کہ پیرلل جو قانون سازی ہے وہ کر کے اور اس کا یہ رستہ نکالا گیا ہے. ایسے تمام فیصلوں سے ایک سمیل ضرور آ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کا جو چیف جسٹس ہے, جس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کسی کا بلو آئیڈ نہ ہو, کسی کا احسان مند نہ ہو, اور اس کی اپوائنٹمنٹ 100% میرٹ پہ ہوئی ہو, اس موجودہ طریقہ کار سے میں سمجھتا ہوں پک اینڈ چیز کا آپشن جو ہے اسے زیادہ تقویت ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے ایک اور چیز پہ آپ مجھے روشنی ڈالیے گا کہ جیسے لاہور کا آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ لاہور میں جو ہے چیف جسٹس وہ تیسرے نمبر پہ ہے. ایک اور بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو سینئر ججز ہوتے ہیں ان کو شاید جو ہمارے دوسرے اداروں کی ایک مثال ہے, وہاں پہ سینئر ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا استعفیٰ دے جاتے ہیں اپنی پوزیشن سے, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے چیف. تو کیا یہ روایت یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ایک ڈفرینٹ روایت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے؟ جو 2 ججز سپر سیڈ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, وہ دونوں اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل ابھی تک کی خبروں کے مطابق جو سپر سیڈ سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں, ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا اندیا نہیں آیا کہ وہ اس صورتحال میں اپنی سروسز کو کنٹینیو نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ میں تو انتہائی طور پہ مایوس ہوں, بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں اور خود ذمہ داری لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کے چیف جسٹس نے اس معاشرے میں کوئی جیسچر دینا تھا, کوئی میرٹ کی بحالی کا, کوئی میرٹ کے اوپر کا, تو انہیں خود سے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کرنا چاہیے تھا. بہترین. کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی موجودگی میں, ججمنٹ کی موجودگی میں سینیورٹی کا پرنسپل اسٹیبلش ہو کے امپلیمنٹ ہوتا چلا آیا, اس کے بعد ایک دم جب یہ وائلیٹ ہوا تو اس کے پیچھے نیک نیت کی بجائے پک اینڈ چوز کا آپشن جو ہے وہ زیادہ تقویت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں 26th امینڈمنٹ کی, جس کے ذریعے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے گا اشرافیہ کے ذریعے, کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے جی طارق صاحب کہ شاید اب 3 ججوں کا جب بات کرتے ہیں تو ہم اپرچونٹی کریٹ کر دیتے ہیں ان تینوں کے لیے کہ وہ تینوں کسی نہ کسی طرح حمایت کریں, کسی نہ کسی طرح فائدہ پہنچانے کی بات کریں. تو کیا یہ تاثر یا یہ ایک چیز ایسی ہے جو فیوچر میں عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے, عدلیہ اس وقت اس ملک کا ایک ہاٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے جو کہ دنیا کے کسی موضوع معاشرے میں نہیں ہوتی. کارکردگی میں یہ عدلیہ ملک دنیا میں 140ویں نمبر پر ہے, اور موضوع گفتگو کے حساب سے پاکستان کے لیے تو یہ دنیا کا نمبر 1 ٹاپک بن چکا ہوگا. اور عوام کے اندر اور بالخصوص وکلا کے اندر اگر آپ اس طرح کی ریزسٹنس اور ریٹیلیشن نہیں دیکھ رہے ہیں
तो वो बिल्कुल उसी सूरत में देखी है जैसे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट और बहाली की तहरीक के अंदर पूरा पाकिस्तान साफियों समेत और वकला समेत इन्वॉल्व हुआ। वो बहाल हुए और बहाल होने से पहले और बहाल होने के बाद जो इल्जामात उनके ऊपर थे वो उसी शद्दोमद के साथ मौजूद रहे और आज तारीख के करप्ट तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उस एक चीज ने वकला को इतना मायूस किया कि एज ए होल कम्युनिटी वकला किसी जज के लिए तहरीक चलाने के मूड में नजर नहीं आते और खास तौर पे इन जजेस ने जब भी ये अपनी सीट पर बैठे हैं इन्होंने वकला को खास तौर पे डिसग्रेस ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिलीफ का रवैया देख लीजिए जाने वाले चीफ जस्टिस साहब का भी। और इन जजेस की बदकिस्मती ये है कि इनके चेहरों पर इनके बोलने से पहले टैग है कि ये मुकदमे में किस तरफ को जाएंगे। जी बहुत अच्छी बात की तारिक साहब। आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा आपसे कांटेक्ट करते हैं, प्लीज हमारे साथ रहिएगा।